9 इंसानों की हत्या करता अपनी गाड़ियों में, उनके हाथ में हथकड़ी नहीं डलती है। 5 दिन बाद नहीं तो किस बाप ने इजाजत दी बेलगाम घोड़ों को कि दाढ़ी पकड़कर मारो, दाढ़ी पकड़कर मजबूर करो जय श्री राम के नारा लगाने पर? कि संविधान इजाजत देता है? क्या कानून इजाजत देता है? कौन से पेज पे लिखा है, कौन से आर्टिकल में लिखा है कि जो दाढ़ी वाला होगा उसके दाढ़ी को पकड़कर जबरदस्ती कहो कि भारत माता की नारे लगाओ या जय श्री राम के नारे लगाओ? कौन सा आर्टिकल में लिखा? मैं हूं आर्टिकल का, भारत के संविधान का तालिबे इल्म। मैं साफ लफ्जों में बोलता हूं, अगर तुम्हारे पास जवाब है तो सामने जवाब दो। साफ लफ्जों में लिखा, क्या लिखा है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड प्रोफेशन, अकीदा रखना। गुरु नानक को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग महावीर जैन स्वामी को मानते हैं, कुछ लोग कृष्ण को मानते हैं, कुछ लोग मोहम्मद को मानते हैं, कुछ लोग अल्लाह को एक खुदा मानते हैं, और कुछ लोग कुरान को, मुसलमान लोग कुरान को आखिरी ग्रंथ मानते हैं। मुसलमान अपने औलिया अल्लाह पर एतमाद करते हैं, विश्वास करते हैं। अल्लाह के वली जो होते हैं वो अल्लाह के बड़े करीब होते हैं। ला अक़सम बिल्लाह ला बर्रहुल्लाह। तो ये हमारा बुनियादी हक है, कोई हमें इससे बाज नहीं रख सकता। हमारे माँ बाप अगर धार्मिक हैं तो उनके धार्मिक होने पर कोई उनको रोक नहीं सकता, उनको जेल नहीं कर सकता। अगर मौलाना कलीम साहब अगर वो इस्लाम की तबलीग करते थे तो इसी के अंदर कहा गया प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, प्रोपेगेट मतलब मुस्बत अंदाज में अपने मजहब की अच्छाई करना। कि मजहब की अच्छाई मुस्बत अंदाज में कैसे करते हैं? इस्लाम किसको बोलते हैं? इस्लाम जी, इस्लाम का मतलब एक अल्लाह को मानो। दूसरा मतलब क्या है इस्लाम का मतलब? दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानो। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद ज़कात की फर्जियत का एतराफ़ इकरार करे कि ज़कात देना साहिब निसाब पर ज़रूरी है। उसके बाद रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज है, इसका इकरार व एतराफ़ करे। उसके बाद क्या करना है? हज करने के लिए पिलग्रिमेज टू मक्का, पिलग्रिमेज टू मक्का इन द होल ईयर, पूरे लाइफ में, इन द ऑल लाइफ, पूरी जिंदगी में एक मर्तबा पिलग्रिमेज टू मक्का, मक्का जाना और वहां का तवाफ करना, वहां के अरकान को अदा करना, हज के फराइज को अदा करना कानून शरीयत के मुताबिक। यह है इस्लाम का मतलब। इस्लाम का मतलब जिना गुनाह है, अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानी। अगर कोई जिना करता है, अगर कोई नाबालिग, अगर कोई अनमैरिड आदमी जिना करता है, अगर कोई शादीशुदा जिना करता है तो उसके सजा तय किए गए, उसके लिए सजाएं मुतय्यन की गई। अगर कोई शादीशुदा जिना करता है तो उसके लिए अलग सजा है, अगर कोई अनमैरिड जिना करता है तो उसके लिए अलग सजा है। कोरे बरसाए जाएं या बिल्कुल बरसरे आम उनको जमीन पे गाड़ कर, पत्थर मार मार कर उस आदमी को हलाक कर दिया जाए, जानी को, जानिया मर्द और जानिया औरत को, ताकि आने वाले कोई भी आदमी या आने वाली नस्ल समाज की किसी बेटी की इज्जत व आबरू को ना लूटे। बेहतर निजाम है। इस्लाम का मतलब और क्या होता? इस्लाम का और मतलब यह होता है कि शराब पाप है, शराब गुनाह है, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। इस्लाम यही कहता है। अगर कोई आदमी इस्लामिक बनता है, अगर कोई आदमी इस्लाम धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, भारत का संविधान उसको मना नहीं करता। फिर कौन है ये गेरवे रंग के कपड़े में मलबूस, वो दज्जाल दजल करने वाले, वो जानवरों जैसे सुलूक करने वाले? कि अगर कोई धार्मिक है, अगर कोई किसी का नाम मौलाना कलीम साहब है, अगर किसी का नाम डॉक्टर जाकिर नायक है, अगर किसी का नाम अब्दुल्ला सालिम है, अगर किसी का नाम मौलाना अरशद है, अगर किसी का नाम मौलाना महमूद है, अगर किसी का नाम सनाउल्लाह है, अगर किसी का नाम अताउर रहमान है, तो इसका मतलब आप उनकी दाढ़ी को देखकर, आप उनकी टोपी को
دیکھ کر آپ ان کو ٹارگیٹ کرو گے, آپ ان کو ٹولریٹ کرو گے, آپ ان کے اوپر شریعہ قانون والے کہو گے. شریعہ قانون کا کیا مطلب ہے؟ شریعہ قانون کا مطلب ہے نماز کی پابندی کرنا. شریعہ قانون کا مطلب کیا ہے؟ سماج سے برائیوں کو ختم کرنا. شریعہ قانون کا مطلب کیا ہے؟ کہ ناجائز قبضہ نہ کرنا. شریعہ قانون کا مطلب کیا ہے؟ پابندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو اپنی زندگی کے اندر ادا کرنا. شریعہ قانون اسی کو بولتے. شریعہ قانون کوئی لاٹھی نہیں, وہ کوئی ڈنڈا نہیں, وہ کوئی تلوار نہیں ہے کہ زبردستی کسی کے کندھے پر رکھا جائے اور کہا جائے کہ تم شریعہ قانون کو مانو. شریعہ قانون کا مطلب محمد الرسول اللہ کے اطوار کے مطابق, ان کے افعال کے مطابق, ان کے اقوال کو اپنی زندگی کے اندر ڈھال لو اور ان کی طریقے کے مطابق زندگی گزارو. اس کو بولتے ہیں شریعہ قانون. شریعہ قانون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو بے پردہ کر دو. شریعہ قانون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کے ناجائز پراپرٹی کو قبضہ کر لو. منع کرتا ہے اسلام. لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا. اگر کوئی کسی کی پراپرٹی کو ڈیمیج کرتا ہے یا کسی کے حق کو مارتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کل قیامت میں وہ انسان کھڑا کر دیا جائے گا. جس کا حق لوٹا ہے اس کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے, اس کی نیکیاں اس کو دی جائے گی. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی. میڈیا, کچھ میڈیا والے شریعہ قانون والے ہیں. یہ مدرسے والے شریعہ قانون والے. ارے مدرسے والے شریعہ قانون والے ہیں, یہ شریعہ ہے کیا پہلے سمجھو تو صحیح. شریعت, the meaning of Sharia, it is the only method and has been sent down to the earth by the God. اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا ایک قانون ہے. اسی سسٹم پر انسان زندگی گزارتا ہے, مسلمان زندگی گزارتا, اس کو شریعہ بولتے ہیں. شریعت کا یہ مطلب نہیں فسادی دنگے کرنا, موب لنچنگ کرنا. ابھی کچھ دنوں پہلے 2 بچے کی موب لنچنگ کی. کہاں؟ گجرات میں. وہ بچے کون تھے؟ مدرسے میں پڑھنے والے تھے. مدرسے میں پڑھنے والے, ان کی لباس دیکھی کہ بھئی کرتا ٹوپی ہے, بس ان کی موب لنچنگ کرتے. اب بتائیے, اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اسلام دنیا کے سب سے بہترین دھرم ہے, اسی دھرم کو مانو, تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو بڑی تیزی کے ساتھ میں بہت لوگ اسلام کا پرچار کر رہے ہیں. دیکھ لو مولانا کلیم صاحب, دیکھ لو دھرم پریورتن کرا رہے ہیں. دھرم پریورتن کب ہوتا ہے؟ دھرمانترن کب ہوتا ہے؟ آرٹیکل 25, ایک ہے آرٹیکل 25 کا اے, ایک ہے آرٹیکل 25 کا بی. اے بی یعنی اے این 1 and 2. دوسرے کے اندر کہا ہے, آرٹیکل 25 کے دوسرے والے لائن میں کہا, اگر کوئی آدمی لالچ دے کر اسلام قبول کرواتا ہے, اگر کوئی آدمی دباؤ ڈال کر اسلام مذہب اس کا دھرمانترن کراتا ہے, دھرم پریورتن کراتا ہے, تو وہ جرم ہے, وہ قانون کے نظر میں جرم ہے. اس کو سزا دی جائے گی. جو آدمی ایسا کر رہا ہے وہ سزا کا حقدار ہے. لیکن بتا دیجئے, ہمارے اس ملک میں ڈاکٹر صاحب آئے, ڈاکٹر ذاکر نائک is openly challenged and to convey the message of Islam to the disbeliever and dispagans. ان کے سامنے رکھتے تھے کیا؟ صاف لفظوں میں, کلیئر لفظوں میں. کسی پر کوئی دباؤ ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. مولانا کلیم صاحب بھی کہتے تھے کہ بھائیو تمہیں مرنا ہے, تمہیں ایشور کے پاس جانا ہے, تمہاری باڈی ختم ہو جائے گی, تمہیں کیے کا حساب دینا ہے, اسی لیے آخرت کی تیاری کرو. آخرت کا یہ منظر ہوگا, قیامت آئے گی, قیامت قائم ہوگی, قیامت آئے گی, تمہیں مرنا ہے, تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے. یہ دنیا کے اندر بے جان چیزوں کی پوجا نہ کرو, شراب مت پیو, جھوٹ مت بولو, جھوٹ مت بولو, جھوٹ کے ست سے چھان کر بات بولو, ست سے چھان کر بات بولو, جھوٹ مت بولو, سچی بات بولو.
یہی باتیں وہ کرتے تھے لوگوں کے سامنے. اب بتائیے امن اور شانتی کا پیغام دے رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دھرمانتر کرایا مولانا کلیم صاحب نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا. ایک بھی ثبوت دکھا دو, ایک بھی مثال سامنے لا کر پیش کر دیا جائے کہ مولانا کلیم صاحب نے یا ڈاکٹر ذاکر نائک نے یا مولانا بلال صاحب نے یا ہمارے جو بھی اکابرین اس تعلق سے اسلام کے صحیح طریقے کو, میتھڈ کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے. رکھنے کا ہم کو حق ہے. اگر کسی پر ظلم و زیادتی کی گئی ہو تو ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگائی, آپ منع نہیں ہے. لیکن صرف اتر پردیش کی کرسی جیتنے کے لیے, آپ اپنے ودھائکوں کو جتانے کے لیے, الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر غلط خبریں چھاپو گے, اگر غلط طریقے سے معصوم لوگوں کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر جیل میں ڈالو گے تو تم کو ایشور کبھی معاف نہیں کرے گا, بھارت کی جنتا کبھی معاف نہیں کرے گی. میرے بھائیو, کیا غلطی کیا گناہ تھا مولانا کلیم الدین صدیقی صاحب کا؟ وہ تو یہی کہتے تھے نا, لا الہ الا اللہ, جو پیغام محمد رسول اللہ کا تھا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ, کامیاب ہو جاؤ گے. یا ایھا الناس, اے لوگوں میں تمہارے بیچ آیا ہوں. زبردستی تو نہیں کی تھی طائف کے میدان میں محمد رسول اللہ نے, زبردستی تو نہیں کی گئی تھی عمر فاروق کو, زبردستی تو نہیں کی تھی عثمان ذی النورین کو, زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا تھا حضرت علی کو. محمد رسول اللہ کے جب آپ کے وفات کا وقت ہے تو ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام ہے, کسی کو مجبور کیا کلمہ پڑھنے پر؟ نکلو بلوں سے, نکالو اپنے دماغ کے بھوسوں کو باہر, اپنی زبان میں میرے نوجوانوں طاقت پیدا کرو. اتر پردیش میں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی, مائنورٹیز پر زیادتی, گجرات میں مائنورٹیز پر زیادتی ہے, ہمارے بچوں پر زیادتی ہو رہی ہے دھرم کے نام پر. اگر دھرم پاپ ہے تو پوچھو شری کرشن جی سے, اگر دھرم پاپ ہے تو پوچھو دھرت راشٹر سے, جنہوں نے مہا بھارت کے میدان میں سنجو سے کہا کہ دھرم راشٹر کروچھیترے, صاف لفظوں میں کہا کہ دھرم راشٹر کروچھیتر کے میدان میں جو دھارمک لوگ ہیں, جو دھرم کو مانتے ہیں, دھرم کے سینا ہیں, ذرا مجھے بتاؤ اے سنجو, ہمارے مہا بھارت کے میدان میں کیا کیا ہو رہا, میں جاننا چاہتا ہوں. پوچھا جائے شری کرشن جی سے, کیا سر, کیا گرو جی, کیا مہاتما پروش جی, کیا دھارمک بننا گناہ ہے؟ کیا مذہب کے رنگ میں رنگنا پاپ ہے؟ کیا داڑھی رکھنا پاپ ہے؟ کیا ٹوپی رکھنا پاپ ہے؟ کیا قرآن کریم ہاتھ میں لینا گناہ ہے؟ کیا اللہ اکبر اذان دینا پاپ ہے, جرم ہے؟ اگر اذان دینا پاپ یا جرم ہے تو کیوں کہا ماترمان پترمان پتامان چرترمان, کیوں کہا ویدات کے اندر, دھرم شاستروں کے اندر؟ لیکن نہیں جناب, آپ اور سب جانتے ہیں کہ مولانا کلیم الدین صاحب کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تاکہ یہ پتا چلے کہ واہ واہ بہت اچھا کام کیے. مولانا کلیم صاحب کو اندر کر دیا. دیکھو یہی موجودہ سرکار طاقت بنا سکتی ہے, موجودہ سرکار ہمارے دھرم کو بچا سکتی. تمہارے کون سے دھرم ہیں بھائی؟ اور تمہارا دھرم خطرے میں تھا ہی کب؟ سن 2014 سے کرسی پر فسطائی طاقت بیٹھے تو کہہ رہے کہ ہندو دھرم خطرے میں ہے, ہندو دھرم خطرے میں. 600 سال 800 سال تک یہاں پر مسلم امپیرر کی حکومت رہی, 600-700 سال تک کبھی خطرے میں نہیں پڑی. اس وقت میں ہمارے بھارت کے جو نون مسلم بھائی تھے, ہمارے ہندوستان کے اندر جو غیر مسلم بھائی تھے, جو آدیواسی تھے, جو دلت تھے, اس وقت میں جو یہاں رہتے تھے, جو کرسچن تھے, جو جین تھے, جو بودھ تھے, کسی کا دھرم خطرے میں نہیں پڑا. اب سن 2014 سے کرسی پر آئے کچھ لال بجکر لوگ اور لوگوں کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا. اے ہندو بھائیو, تمہارا ہندو دھرم خطرے میں ہے. کیا ہندو دھرم کوئی پراپرٹی کے لوٹ کر بھاگنے والے ہیں؟ کوئی کون لوٹ کر بھاگنے والا؟ لوٹ کر تو تمہارے یار دوست بھاگ رہے ہیں اس دیش کو. مولانا کلیم صاحب کا کوئی گناہ نہیں تو فوراً ارسٹنگ ہو جاتی. اور تمہارے لکھیم پور میں کسان کو کچلنے والے,
منتری جی کے بیٹے، ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ مولانا کلیم صاحب کا کوئی گناہ نہیں، ان کو بیچارے کو جوڈیشل کسٹڈی میں ڈال دیتے۔ اب منتری جی کے بیٹے کسانوں کو رون دے کیونکہ منتری جی کے بیٹے ہیں، وہ ان کے لیے قانون ویوستھا شاید الگ ہے، لیکن نہیں، بھارت کا سمویدھان، بھارت کے آرٹیکل کا 14 نمبر کہتا اکوالٹی بیفور لا۔ منتری کا بیٹا ہو کہ ایک چائے بیچنے والے کا بیٹا ہو، اکوالٹی بیفور لا، سب کے سب برابر ہے۔ لیکن کرپٹ لوگ کرسی پر بیٹھ کر اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے اور دھرم کو لڑانے کے لیے استعمال کرتے۔ میرے بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں نبوت دی گئی، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کہا کہ آپ نکل جائیے میدان میں اور لوگوں کو بتائیے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو کلمے کی، دھرم کی جانکاری دیجئے، عقیدہ صحیح ہو جائے، عقیدے کے بارے میں بتائیے۔ محمد الرسول اللہ نکلے میدان میں، آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سامنے رکھی تو چاروں طرف سے الغار ہونا شروع ہو گیا۔ کبھی کبھی آپ کو مکہ المکرمہ کے صحن میں آپ جب عبادت کرنے پہنچتے تھے تو آپ کے گردن پر اوجڑی ڈال دی جاتی تھی، کبھی کبھی آپ کے گردن میں کپڑے ڈال کر ایسے گھمایا جاتا تھا، اور کبھی تو ابو جہل آپ کے سر کے اوپر اینٹ یا پتھر مار کر لہولہان کر دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بتائیں دنیا کے اندر کوئی ایسا مہاپرش ہو جنہوں نے پھر بھی اتنے ظلم برداشت کر کے، اتنی ساری پریشانیاں برداشت کر کے، اتنے سارے تکلیفوں کا سہن کر کے انہوں نے ان کے حق میں دعائیں کی کہ اللہ ان قوموں کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو سمجھداری دے دے۔ یہ پاپ اور جرم نہیں ہے، یہ زبردستی والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہتے تھے ایک اللہ کے سامنے سر جھکا لو، تمہاری کامیابی مقدر ہو جائے گی، تم دنیا میں بھی کامیاب بنو گے، مرنے کے بعد بھی کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو کسی پر ظلم نہیں کیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے نہیں جناب محمد رسول اللہ نے تو 23 جنگیں لڑی، 23 غزوات میں آپ شامل ہوئے، آپ کے پاس 9 تلوار تھی۔ الزام لگاتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ he was a very violent person، وہ بہت زیادہ ظالم اور بہت زیادہ کرورتا کے ساتھ ان کی زندگی تھی۔ بالکل غلط، کوئی بیس نہیں۔ آپ علیہ السلام 13 سال تک مکہ میں رہے، محمد رسول اللہ نے 13 سال تک بھوکے رہے، پیاسے رہے، پاگل مجنو دیوانہ کہا جاتا تھا، یہ پاگل ہو گیا، مجنو ہو گیا، دیوانہ ہے، کوئی ان کی بات مت سنو۔ کہیں پر جاتے تھے اسلام کے پیغام کو لے کر، پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، لیکن نہیں، محمد الرسول اللہ کا چرتر، ان کا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ تھا، اتنا اسٹرانگ تھا کہ کہا گیا شمبل گرام گکھے سبراہمن ایسا کہا تمنا بھون وشنو یششا، بنیاد اتنی مضبوط تھی کہ صادق امین 40 سال کے بعد جب نبوت دی گئی، محمد الرسول اللہ کا روب اتنا تھا کہ آپ علیہ السلام کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ اتنا اسٹرانگ تھا کہ آپ علیہ السلام کے چہرے کو، شکل کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہونے کی کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ میں سامنے جا کر مقابلہ کر پاؤں گا۔ پھر بھی ظلم و زیادتی کی، محمد رسول اللہ نے اپنے دھرم کا پرچار کیا، اپنے مذہب کو سامنے رکھا۔ مذہب کا پرچار کرنا آج کے زمانے میں اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ہمارے محمد رسول اللہ کا، قرآن کا، شریعت کا یہ پیغام ہم کریں گے اور ہم کر سکتے ہیں، ہم کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے بھائیو، آج ہم کمزور کیوں پڑ گئے ہیں؟ آج ہم کمزور پڑ گئے، آج ہمارے بیچ میں، ہمارے درمیان میں پہلی بات تو دھارمک نالج کی جانکاری نہیں ہے نوجوانوں کو۔